अस्सलाम वालेकुम। सबरन टेलीविज़न के प्रोग्राम कारवान फ़िक्र में वकील अंसारी हाजिर है। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि किसी दिन किसी अच्छी शख्सियत के साथ आज हमारी खुशकिस्मती कि हम न्यूयॉर्क के एक बासी से बात कर रहे हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, लेकिन एक बड़ी नौयत के हवाले से इनकी से बातचीत होगी। ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्र हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए फ़ख्र हैं। ये पहले पुलिस ऑफिसर न्यूयॉर्क सिटी के हैं और उसके बाद तो आज माशाल्लाह न्यूयॉर्क सिटी के अंदर तकरीबन 300 के करीब पाकिस्तानी पुलिस वाले हैं, लेकिन ये पहला जो बारिश का ख़तरा है जिसको आप कहते हैं वो तशरीफ़ रखते हैं। तो मेरा कहना है आज हमारे साथ जनाब नासिर सलीम साहब तशरीफ़ रखते हैं। नासिर सलीम साहब, अपने स्टूडियो में आपको खुशामदीद। थैंक यू सर। और हकीकत ये कि बड़ा हमारे लिए खुशी का मौका है कि आज आपसे बात कर रहे हैं। आप रिटायर हो गए, लेकिन आपके अंदर आपकी हरकत और सकनात में आज भी एक पुलिस वाला नज़र आता है। जी सर, मैं इस वक्त तो वॉलंटियर ही कर रहा हूँ। एक्चुअली रिज़र्व में ही आया था NYPD में, और उसकी कोई रीज़न थी जो कि बड़ी लंबी स्टोरी है उसकी बैक पे, लेकिन मेरा ख्याल में वो जो कतरा पहला आया वो बड़ा अच्छा ही आया। उससे अब ये देखें दरवाजे खोल दिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बहुत प्राउड हूँ कि हमारे इस वक्त एसोसिएशन जो पाकिस्तान की PALS PALS पाकिस्तान अमेरिकन लॉ इन्फोर्समेंट सोसाइटी में तकरीबन 300 के करीब पाकिस्तानी हैं और बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह दिन ब दिन ये बढ़ रहे हैं। अब देखिए, कम्युनिटी आप लोगों पे कितना फ़ख्र महसूस करती है कि इस वक्त कभी जबकि आम दुनिया में कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, इसको वर्ल्ड कैपिटल कहते हैं, उसके अंदर उसकी पुलिस फोर्स में इतनी अच्छी तादाद पाकिस्तानियों की, बाहर की दुनिया को, पाकिस्तान में सुनने वालों को और हमारी कम्युनिटी को ज़्यादा नहीं मालूम कि न्यूयॉर्क का सिटी पुलिस ऑफिसर होना कोई आसान काम नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। आपने 1991 में पुलिस फोर्स ज्वाइन की। वो ज़माना है जबकि हमारे शहर में जराइम की सतह बहुत ऊपर थी। जी बिल्कुल ठीक। पुलिस ऑफिसर के मिजाज जो होता है उस ज़माने में आप आए, कैसा आपको महसूस है? कम्युनिटी ने आपको क्या दिया? मैं मतलब न्यूयॉर्कर्स की बात कर रहा हूँ। सर मैंने जो रिज़र्व पुलिस ज्वाइन की थी और उसमें मुझे हफ्ते में 2 दिन काम करना होता था उस वक्त में बिगनिंग में, और अभी तक 27 साल हो गए हैं उसी में मैं काम कर रहा हूँ। कम्युनिटी जो है यहाँ की लोकल जो है वो आपको इतना अप्रिशिएट करती है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और मतलब है चूँकि एक सिस्टम है हमारा, हम उस सिस्टम के तहत चलते हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब गाड़ियां हैं, उस वक्त हमारा फुट पेट्रोल होता था, अभी भी होता है, बल्कि बेसिकली ये पिछले 1-2 साल से तो वो पूरी स्ट्रेटजी चेंज हो रही है कि अब आप फुट पेट्रोल करें मैक्स दोबारा। हाँ जी, दोबारा वही चीज़ दोबारा आ रही है जो एक बहुत पहले होती थी। आप के बारे में ये जरूर जानना चाहूँगा कि आपके कुलीग जो आपके साथी थे पुलिस ऑफिसर, उनमें एक बड़ा बॉन्ड होता है। जी बहुत ज़बरदस्त बॉन्ड होता है, लेकिन आप बिल्कुल एक डिफरेंट कल्चर से आए, डिफरेंट ज़बान से आए, और आप पुलिस ऑफिसर उस कल्चर में क्या मुश्किल हुई आपको एडजस्ट होने में? सर लैंग्वेज बैरियर तो नहीं हुआ मुझे, हाँ, क्योंकि वो तो पीछे से ही जब आप किसी अच्छे स्कूल से पढ़ के आते हैं यहाँ, तो मैं मतलब एक मिशनरी स्कूल से ही पढ़ा था पीछे। इंग्लिश का कोई बड़ा इशू नहीं था मेरे लिए। तो सिर्फ समझने की बात थी कि हर मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं लोग, क्योंकि मैं चूँकि अपनी कम्युनिटी में ज़्यादा नहीं था, अपने जहाँ हमारा गढ़ है जो कि ब्रुकलिन है, कोनी आइलैंड, मैं सिटी न्यूयॉर्क सिटी में ही मूव हो गया बिगनिंग में ही। तो वो तकरीबन 30 ईयर्स से मैं सिटी में हूँ। तो वो अब वहाँ आपने मिलना है तो वो है गोरा ही है, या कोई काला है, या कोई स्पेनिश है, तो हाँ जी, वो टोटली एक सिटी कम्प्लीटली डिफरेंट कंट्री है एक्चुअली। आप ये इसको तो मैं कहूँगा इज अनदर वर्ल्ड। लेकिन सिटी का देखिए, सिटी के भी बहुत सारे, चाहे आप लोअर ईस्ट साइड में जाएं, आप हार्लम में जाएं, किसी पुलिस ऑफिसर के लिए एक नाइटमेयर होता था लोअर ईस्ट साइड में काम करना, या कभी कभी तो मिड टाउन में भी। तो आपने जिन हालत में काम किया है, चूँकि मैंने सिटी में काम किया है, जी, मैं सिटी में मिड टाउन में तकरीबन 30 साल काम किया, तो मैं एज ए पुलिस ऑफिसर वो जानना चाह रहा हूँ कि आपने कितना उसको एंजॉय किया और कहीं ये सोचा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ? नहीं सर, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जब आपके अंदर खिदमत करने का जज्बा हो किसी भी कम्युनिटी के लिए, तो उसमें कोई चीज़ आड़े नहीं आती।
اور جذبہ جو ہے وہ سنسیئر ہونا چاہیے. آپ اس جذبے کے ساتھ آپ خود بھی سنسیئر ہوں, ٹھیک ہے, چاہے وہ کسی, بیسکلی یہ ہوتا ہے انسانیت کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں. انسانیت کی خدمت جب آپ کرتے ہیں تو وہ پھر آپ یہ نہیں دیکھتے یہ کالا ہے, نیلا ہے, پیلا ہے, آپ کو پرابلم کیا ہوگی. اور میرا جو ایک تھا کہ میں آئی ول کیپ گوئنگ, تھوڑی سی میں ذرا انگلش میں بھی تھوڑا کر لوں کیونکہ اردو کے لفظ پکڑنے میں مجھے تھوڑی سی کبھی مشکلات بھی ہوتی ہیں. یہ پروگرام بائی لینگوئل ہے, تو اس میں یہ ہے کہ میرا جو گول تھا اور ابھی بھی ہے کہ ایز لانگ کہ میرے پاس لاسٹ بریتھ ہے, آئی کیپ پریسنگ مائی ورک, ناٹ تھنکنگ کہ بھئی مجھے اگلی پروموشن کب ملنی ہے یا میرے سے کوئی آگے نکل گیا ہے. یعنی میں جس لیول پہ آیا ہوں, میں ایگزیکٹو انسپیکٹر کے لیول پہ ہوں اس وقت, اور وہاں اور 5 باروز کا ایگزیکٹو سرمونیل کا میں انچارج بھی ہوں پچھلے 3 ماہ سے, which are all 5 باروز. جی بہت بڑی بات ہے. اور مجھے اس جگہ پہ آتے ہوئے 26 سال 27 سال لگے جہاں پہ میں نے یہاں دیکھا لوگوں کو 10-12 سال میں پہنچے جہاں پہ میں پہنچا. لیکن اسٹرگل تھی دیکھیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ اب یو پٹ یور ہیڈ ڈاؤن اینڈ کیپ گوئنگ. اور یہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہے, آپ یہ نہیں دیکھیں کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے, فلاں کیا کہہ رہا ہے, اور یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے, اور یہی ہے آپ کی سکسیس ہے. یہاں آپ کے اندر سے ایک پولیس آفیسر, آپ کی باڈی لینگویج سے ایک پولیس آفیسر آج بھی نظر آ رہا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ یہاں پہ جو آپ کی جی یہ ہمارا ایم او ایس ہے, مسلم آفیسر ایسوسی ایشن کا یہ ہمارا ٹیگ ہے, ماشاءاللہ, جو کہ ہم سب جو بھی ممبر ہیں ان کے پاس ہوتا ہے. 10-12 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ مسلم پولیس آفیسرز کی یونین بھی بڑی اسٹرانگ ہے اور بڑی ریسپیکٹفل ہے کمیونٹی میں, خاص طور پہ جو آپ کی ہائی برانچ ہے اس کے اندر بڑی We are moving very faster than you can think. رمضانوں میں افطار ہوتی ہے آپ کے جی. Sir, finally they are recognized every year. I can see جو ایونٹ ہے وہ بڑھ رہے ہیں, وہ ریکگنائز کر رہے ہیں آہستہ آہستہ, اور اتنی سپیڈ سے یہ ہو رہا ہے کیونکہ میں نے تو شروع سے دیکھا نا, میں پہلے دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جب کوئی نہیں تھا ہم ڈھونڈتے تھے, کوئی بندہ اپنا ملتا ہی نہیں تھا. فغیر بہت کہ ملنا ڈپارٹمنٹ میں باہر ویسے بھی نہیں ملتا تھا, روڈ پہ بھی نہیں ملتا تھا. تو اب ہمیں کوئی گائیڈ نہیں کرنے والا تھا, تو اب ہم ہر بندے کو گائیڈ کرتے ہیں الحمدللہ. اس وقت جتنا ہم گائیڈ کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں. میں ذاتی طور پہ کر سکتا ہوں, کرتا ہوں. میں نے یہ دیکھا کہ ماشاءاللہ پاکستانی لڑکیاں بھی پولیس فورس میں آ رہی ہیں. بالکل آ گئی. حقیقت ہے کہ جب ہمارا یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے تو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, خاص طور پہ پاکستانیوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ایک امریکہ کی سب سے بڑی سٹی کا پولیس آفیسر جس نے وجہ سے تو اکثر جو ہے بڑا نگیٹو پوائنٹ جاتا ہے یہاں کہ ہم مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, ہم یہ ہو رہے ہیں, ہم وہ ہو رہے ہیں. اچھی باتیں بھی ہیں اس شہر میں, بہت اچھی بات ہے سر. خالی اچھی باتیں نہیں ہیں, کیونکہ جب ہم ریکگنائز ہوتے ہیں تو اس سے جو ڈینٹ پڑتا ہے ہماری کمیونٹی پہ وہ نکل آتا ہے باہر. ویسے اچھی بات بتا, اٹ میکس اے بگ ڈفرینس. لیکن اب ہم لیٹلی ہم کمیونٹی کے اور قریب آ رہے ہیں ایز اے لا انفورسمنٹ آفیسرز, بڑا تعلقات جو بڑھ رہا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اور آگے آئیں, اپنی نئی نسل کو, سیکنڈ جنریشن کو. بالکل ہمارا تو یہ ہے کہ خاص طور پہ میں تو جدھر سے بھی کوئی مجھے ملتا ہے میں پکڑ کے کھینچ کے پروگرام میں لے آتا ہوں. یہ میرا گول ہے. آپ سے باتیں کرتے ہوئے یہ پتہ چل رہا ہے ماشاءاللہ, جیسے آپ کی آواز بھی اچھی ہے, کہ آپ کا مشغلہ کیا رہا ہے, کچھ گانے کی طرف, کچھ میوزک کی طرف آپ کا دھیان رہا ہے؟ بالکل سر رہا ہے, بچپن سے ہی رہا ہے, لیکن اتنے 35 سال یہاں ہو گئے, اس میں اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ یہاں آپ جب کیا آپ کی ہابیز کیا رہی؟ مطلب پولیس آفیسر کا جاب بہت ہی سخت ہے. جی بہت ہی سخت سر. میں نے وہ 8 گھنٹے آپ انسان اپنی جان کو ہتھیلی پہ لیے چل رہے ہو. بالکل, وہ جب ہم نکلتے ہیں تو کوئی پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون ہے تو کون کیا ہے, کہ ایک ہی جیسے یونیفارم ہوتا ہے تو پھر آپ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ. اور اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمارے ریزرو فورس کے لوگ ہیں ان میں سے تقریباً ابھی تک آئی ول سے دیٹ کہ تقریباً 6 سے کے قریب مارے جا چکے ہیں آن ڈیوٹی. لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک تو والنٹیئر جاب ہے, یس, لیکن اس خطرہ اتنا ہی ہے جتنا کہ ایک عام پولیس آفیسرز کو ہوتا ہے. ایک دفعہ وردی پہن لی تو پہن لی, جی بالکل. یو تو کہ آپ ریزرو والے ہیں یا آپ مطلب ریگولر ہیں, تو آپ کوئی ڈفرینشیٹ کر ہی نہیں سکتا.
اور جو غلط بندہ ہے وہ تو آپ کو یہی سمجھے گا کہ وہ تھوڑی پوچھے گا کہ آپ ریزرو میں ہیں یا آپ ریگولر ہیں, میں آپ کو ماروں یا نہ ماروں. تو وہ it's a tough job, but یہ ہے کہ how you take it. کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ سنائیے کہ جاب کے آن ڈیوٹی ہیں, وہ کوئی ایسی بات کہ واقعی کسی آدمی نے آپ کو یہ تو تنگ کیا ہو, یا آپ بڑے خوش ہوئے ہیں کسی کو آپ نے خوش کیا ہو, کوئی ایسا واقعہ؟ سر واقعات تو بہت سارے ہیں, مجھے پتا ہے, لیکن ہمارے کاسٹ کے میں سب سنوں کہ ایک دفعہ ابھی 2 سال پرانی بات ہے, ہم تو مطلب میری جو ذاتی جو میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ ہر آدمی کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے, پولیس والے کی ڈفرینٹ پرسنالٹی ہوتی ہے, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں, کچھ ذرا سخت بھی ہوتے ہیں, کچھ نرم بھی ہوتے ہیں, کچھ بہت سخت ہوتے ہیں. میرا یہ ہے کہ میں I'm helpful, I'm always helpful, I'm always there. When I'm out, even I'm not out, even I'm sitting home, if you call me, I'll take care of you. Regardless. یہ آپ کی طبیعت کا, یہ میری نیچر کا, this is in my nature. 24/7 میرا فون اوپن ہوتا ہے, کسی نے بھی کال کی کسی بھی ٹائم, کسی بھی, اور آتی ہیں کالیں کہ جی یہ ہو گیا, کیا کریں, مشورہ دے دیں, یہ کر دیں, تو I do it free. حاضر سلیم صاحب, میں آپ کو مدتوں سے جانتا ہوں, آپ کا چہرہ بڑا جانا پہچانا ہے, آپ کمیونٹی میں بہت کم آئے ہیں, لیکن یقین طور پہ آپ ہمیشہ کمیونٹی مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے ملتے رہیں. لیکن اس کے علاوہ ایک جو چیز ہم میں اور آپ میں کامن ہے کہ ماشاءاللہ آپ میری فیملی سے بھی واقف ہیں, اور لاہور میں جو ہمارے چچا رہے تو ماشاءاللہ آپ سے وہ جو قربت کا احساس پہلے بھی تھا, آج بھی ہو رہا ہے. لیکن آج ہم اس کا تذکرہ زیادہ نہیں کریں گے خواتین حضرات, ہم تذکرہ جو کریں گے وہ یہ کریں گے, وہ واقعہ سنیں گے جیسے ہی ہم واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. Azam and Hertz, LLP. Family, immigration, criminal defense, and real estate law firm. Deportation, divorce, post-divorce modification, criminal charges, or buying and selling a home. Our experienced lawyers at Azam and Hertz, LLP can guide you through your legal issues with the confidence, professionalism, and effectiveness that come with experience. Our law firm is prepared to handle any matters that arise from cases of estate planning, bankruptcy, and foreclosure. Our partner, Khalid Azam, is able to help clients with immigration matters. آپ کی خدمت اور کامیابی کے لیے ہمدن مصروف. And we accommodate clients in English, Urdu, and Hindi. Call us at 718-672-8115 or contact Azam and Hertz, LLP online to schedule your free initial consultation today. Azam and Hertz, LLP. جی ناظرین, ایک بار پھر السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے ہم پولیس آفیسر ناصر سلیم صاحب سے بات کر رہے ہیں, خوبصورت باتیں کر رہے ہیں, اور سٹی آف نیو یارک کا پولیس آفیسر ہونا اور جس کے پاس اسٹوریز نہ ہوں, روز ایک نئی اسٹوری ہوتی ہے. تو ہم آپ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ 2-3 باتیں کریں گے. ایک تو واقعی کوئی ایک اسٹوری جو کہ ابھی تک آپ کو یاد ہے, یو آر ویری ہیپی اباؤٹ. سر ہیپی والی تو یہ ہے کہ ہیپی والی اسٹوریاں روز ہوتی ہیں, میں سچی بات بتاؤں آپ کو, کیونکہ ڈیلی آپ کسی نہ کسی کی ہیلپ کریں گے تو وہ آپ کے لیے ہیپینس ہے. موسٹلی وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کبھی کسی عورت کو دیکھتے ہیں کہ جس کا ٹائر فلیٹ ہو جی, اور وہ ہاتھ دے کے بولے کہ میری مدد کر دو کسی طرح, یا میری گاڑی جو ہے وہ بیٹری اسٹارٹ نہیں ہو رہی, جمپ دے دو. یہ تو ہمارے لیے تو رومانٹک منظر ہے. آپ پولیس آفیسر کیسے ہینڈل کرتا ہے اسے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھیں یہ سب کچھ انہی چیزوں سے, تو آپ دیکھیں پبلک ریلیشن سے کیسے آپ کلوز آئیں گے, آپ کمیونٹی کے قریب کیسے آئیں گے جب تک آپ ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا ہیومن ٹچ اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ کبھی بھی کمیونٹی کے قریب نہیں آ سکتے. جب تک انڈیویجولی آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کریں, go out of your way and do it. That's the bottom line. That's how you bring people close, community close to yourself. تو میرا خیال ہے close to the police department. جو آپ کی طبیعت تھی, جو آپ کا نیچر جی تھا, بالکل اسی حساب سے ملی اور اس سے آپ بہت خوش رہے. میں سر اس کے علاوہ بھی میں ریسٹورنٹ مینجمنٹ میں بھی تھا, کافی عرصہ رہا ہوں. اور پولیس مجھے پتا ہے ان لوگوں کے بہت اور اچھے کام بھی ہوتے ہیں. کوئی ایسا کام رہا جو کہ آپ نے شروع کیا اور یو آر ویری ہیپی کہ کوئی پولیس ویلفیئر کے لیے آپ کچھ کام کر رہے ہوں؟ سر بیسکلی میں پہلے ایک پریسنٹ پہ ہوں, را 10 پریسنٹ میں, جو کہ مڈ ٹاؤن مینہٹن میں ہے, اور میں 25 سال وہاں کام کیا ہے, 26 سال کے قریب, اور ابھی میں کچھ 7-8 ماہ سے ادھر ہیڈ کوارٹر میں آ گیا ہوں ان کے. تو وہاں پہ میں نے اس پریسنٹ کو ایک مثالی پریسنٹ بنایا. 10 پریسنٹ کو؟ ہاں, اس میں جو میرا یونٹ تھا, اس یونٹ کا, کیونکہ میں سی او تھا, کمانڈنگ آفیسر اس یونٹ کا, والنٹیئر یونٹ ہے وہ, تو اس میں جس طرح میں نے اس کو چلایا, اور یعنی یہ ہوا کہ اتنا ریکگنائز وہ یونٹ ہوا کہ اس کی مثال اب ہر جگہ دیتے ہیں سب, کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا یونٹ
ریسنٹلی کہ جو چلا ہے. اور اسی وجہ سے, اور یہ لاسٹ ایئر ہم نے ایک انکریڈیبل جو بات ہوئی, جو کہ آج تک 70 سال سے یہ پروگرام چل رہا ہے وہ والا, کہ ہم نے 5 ایوارڈ جیتے ہیں وہاں اس یونٹ نے, جو کہ آج تک نہیں ہوا 70 سال کی ہسٹری میں, کہ ایک ہی یونٹ نے 5 ایک ہی مل جائے تو کافی ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس یونٹ کیا کرتا ہے, بیسیکلی جو میں نے اس کو سسٹم دیکھیں, مجھے تو نہیں کہا گیا کہ پائلٹ پروگرام ہے, لیکن میں نے خود ہی اس کو اس طرح مولڈ کیا. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب کوئی چیز آتی ہے کہ ہمیں جی 4 بندے چاہیے امیجیٹ, ابھی چاہیے, 2 گھنٹے کی نوٹس پہ چاہیے. اب آپ 2 گھنٹے کی نوٹس پہ آپ کیسے لوگ لائیں گے؟ ایک میں مثال دے رہا ہوں, بڑا مشکل ہے. یا آپ کو رات کو کہا گیا کہ کل صبح ہمیں اتنے بندے چاہیے. اٹس آل اباؤٹ نمبر, اٹس اے نمبر گیم ہے. تو اس کے لیے میں نے ایک سسٹم بنایا ہوا تھا, جو میں نے بنایا ہوا تھا. میں اس سسٹم کو امپلیمنٹ کیا ہوا تھا, چونکہ میں مینجمنٹ میں رہا ہوں کافی دیر عرصہ, ریسٹورینٹ مینجمنٹ, تو میں نے اس ایکسپیرینس کو میں نے ادھر بھی امپلیمنٹ کیا. تو میں نے ایسے کہ گروپ بنایا تھا ویکینڈ, آپ نے ویکینڈ اویلیبل ہے, آپ ویکینڈ رہیں, آپ منڈے ٹو فرائیڈے اویلیبل ہیں, آپ منڈے, آپ مجھے ڈیلی کوئی دن دے دیں, اگر آپ دن کے ٹائم اویلیبل ہے مجھے دے دیں. میں نے وہ گروپ بنائے ہوئے تھے. اس حساب سے جیسے ہی مجھے کوئی انفو آتی تھی کہ ہمیں فلاں جگہ اس ٹائم پہ یہ, تو میں فوراً ان کو. تو اس سٹی کے اندر ایمرجنسیز تو آتی رہتی ہے, کبھی لائٹ چلی گئی, بالکل, کبھی یہ ہو گیا, لیکن 9/11 ہوا, ایمرجنسی کی ماں, سب سے بڑی دنیا کی ایمرجنسی. میں وہاں موجود تھا, آپ کو پتا ہے کہ واکنگ ڈسٹینس پہ. جی 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 بالکل ٹھیک ہے. آپ اس وقت کہاں مینیج کر رہا تھا؟ فوڈ کورٹ تھا ہمارا 2nd ایونیو پہ. تو بس انہوں نے, بلڈنگ والوں نے کہا کہ آپ اس کو بند کرتے ہیں, گیٹ آؤٹ. ویری سینسٹیو بلڈنگ تھی وہ جہاں میں کام کر رہا تھا. کچھ ڈپلومیٹک ایشو تھے وہاں پہ, تو اس وجہ سے انہوں نے, خیر ہم ایک جگہ اکٹھے ہوئے, ہمارے آفس تھا وہاں. انہوں نے, میرے جو بگ باسز تھے, انہوں نے کہا جی ہمارے کچھ ریسٹورینٹ, فوڈ کورٹ وہاں بھی تھے ڈاؤن ٹاؤن میں, جہاں بالکل اپوزٹ براڈ وے کے اوپر جہاں یہ بلڈنگیں گری تھیں, بالکل سامنے, بالکل گلی کے بالکل چھوٹی سی گلی ہے کارنر پہ. ہاں جی بالکل, وہ آئی تھنک لبرٹی ہے, اور وہ کارنر پہ براڈ وے پہ ہمارا ایک فوڈ کورٹ بھی تھا, ریسٹورینٹ بھی تھا. وہ چونکہ میں شام کو جاتا تھا پولیس کی جاب پہ بھی, والنٹیئر بھی تھا, تو انہوں نے, میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ فوڈ لے کے چلیں. تو ہم نے ایک فوڈ کا ٹرک, ہم نے ایک ٹرک اپنی کمپنی کا ہی تھا, اور پھر ہم نے اس وقت ہمارے 300-400 ریسٹورینٹ تھے. انہوں نے سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا, اس ٹرک کو فل کیا, کسی نے پانی بھیج دیا, کسی نے کچھ بھیج دیا, وہاں وہ لے کے. تو سارے باسز, میں نے کہا یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ ہیلپ کریں گے وہاں پہ. تو یہ نیکسٹ مارننگ کی بات بتا رہا ہوں, 24 آور بعد کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ اس وقت تو وہاں پانی کی ضرورت تھی, وہاں پہ بہت. سر میں آپ کو بتا نہیں سکتا جب میں وہاں گیا ہوں کہ ہم نے کیا سین دیکھا. یہ 24 آور بعد کی بات بتا رہا ہوں, ایگزیکٹلی 24 آور. تو وہ ہم نیچے آئے کینال اسٹریٹ تک, ٹرک پیچھے پیچھے تھا, میں گاڑی میں آگے تھا, میرے سارے آنر جو تھے میرے ساتھ گاڑی تھے, میری گاڑی میں تھے, کیونکہ میرے پاس آئی ڈی تھی. میں نے آئی ڈی دکھائی, میں نے کہا ہم یہ ٹرک لے کے فوڈ کا وہاں جا رہے ہیں گراؤنڈ زیرو پہ. وہاں ہم گئے ہیں. تو نیکسٹ مارننگ کی بات, وہاں ایک چھوٹا سا ٹرک تھا سیلویشن آرمی کا, چھوٹا سا جو چھوٹا سا ٹرک ہوتا ہے, وہ تو ود ان 10-15 منٹ میں خالی ہو گیا. ہم نے, ہاں وہ تو خالی, بلکہ کھڑا ہوا تھا خالی. ہم نے جب ٹرک, انہوں نے سارا سامان ہم سے لے لیا, ہم نے پورا بڑا ٹرک تھا ہمارا, ہم نے سارا سامان دیا, اور وہ سامان ود ان ½ آور ختم ہو گیا. یعنی اس وقت کنڈیشن یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں اس وقت. ہاں یہ وہ ٹائم تھا جب ہم وہاں گئے ہیں جب فرنٹ پہ, تو اس وقت انہوں نے وہ دوبارہ جھنڈا لگایا تھا امریکہ کا, اور اس کو سلوٹ کیا تھا سب فائرمینز جتنے بھی تھے. یہ دیٹس دا ٹائم. نیکسٹ مارننگ ساری جو ڈسٹ ہے وہاں پہ موجود تھی بالکل. ہاں جی بالکل. وہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنا جھنڈا فلیگ 24 آور بعد کی بات لگایا. تو I was there when that, so I had to salute the flag and it was میری ہارٹ بریکنگ ٹائم تھا. میرا خیال ہے کہ یہ تاریخی واقعہ ہے, اس تصویر کو پوری دنیا میں دکھایا جی وہ دیکھا گیا. ہاں بالکل. وہ جو گرا ہوا, جلا ہوا ہاں ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا, بالکل ٹوٹا پھوٹا آپ کو پولیس آفیسر جھنڈا لگا رہا ہے,
اور کھڑے ہو کے سلوٹ ہاں وہ سارے ایک پولیس آفیسر تھا, ایک فائر مین تھا, ایک اس طرح سب نے مل کے اس کو آپ تاریخ کا حصہ بن گئے ماشاءاللہ. آپ نے اس منظر کو دیکھا جی. اور اس وقت جو حالات تھے, جس طرح وہ لوگ کام کر رہے تھے, آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ وہ نیچے سے آ رہے تھے سب وے میں سے, سب وے بھی ہے وہاں جو ٹرین کا ٹریک, وہ اوپر آتے تھے اور ایسے بیٹھتے اور وہیں گر جاتے تھے فائر مین, اتنے تھکے ہوئے تھے. یعنی جیسے آئے ہیں باہر نکلے سب وے سے, بیٹھے ہیں وہیں گر جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, جیسے وہ سب 24 گھنٹے کام کر رہے تھے. پھر اس کے بعد وہ انہوں نے ہمارے ایریے میں انہوں نے وہ بنایا تھا جیکب جیول سینٹر میں سینٹر, اچھا وہ ہمارے پولیس اسٹیشن کے ایریے میں آتا ہے. وہاں سے پھر انہوں نے بسز شٹل چلائی, 8 گھنٹے کی شٹل چلائی, ڈیوٹیاں لگائیں. 2-4 ایک ہفتے کے بعد یہ ایک ہفتہ لگا, ہم نے 1 مہینہ پورا دن رات کام لے, یہی سمجھ لیں. لیکن یہاں کے لوگوں نے اتنی امداد دی, اتنی امداد لے کر آئے لوگ کہ میں نے آج تک کہیں بھی ایسا نہیں دیکھا. مجھے بس یہ یاد ہے کہ ہم بھی ٹرک میں پانی بھر کے لے کے آتے, پانی کی بوتل دیں. میں کہتا ہوں کہ ہر چیز لا رہے ہیں, اور ایسے لا رہے ہیں کہ جیسے امیزنگ. لیکن اس شہر پہ جب قیامت ٹوٹی, اس شہر کے لوگوں نے ثابت کر دیا کہ ہم زندہ قوم ہیں اور ہم ثابت کریں گے کہ we will survive. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. بہت اچھی باتیں آپ سے ہو رہی ہیں, لیکن حقیقت ہے آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں. میری اڑتی ہوئی چڑیا نے یہ مجھے بتایا ہے آپ گاتے بھی بہت اچھا ہیں. نہیں سر, گنگناتے اچھا ہے, گاتے نہیں. یہ چڑیا ان کی تو نہیں ہے نجم سیٹھی والی, وہی چڑیا ہے جو ان کو چھوڑ چکی ہے, کیونکہ کرکٹ کے اندر بہت, اس چڑیا کو کرکٹ بالکل پسند نہیں ہے, لہٰذا وہ میرے پاس آ گئی ہے. تو اس حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئیے ذرا سب اس کو لائٹ کریں, موضوع بڑا ہیوی ہو گیا تھا. آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں ناصر سلیم صاحب, آپ ہماری کمیونٹی کے لیے سرمایہ ہیں, آپ جیسے لوگ. تو نہ صرف دلی خوشی ہو رہی ہے, لیکن ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں جو دنیا بھر کے یہ پروگرام دیکھیں گے کہ دیکھیے کیسے زندہ دل لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں, جو امریکن ہیں, اور اس کو کہتے ہیں پاکستانی امریکن اسپرٹ. مائک آپ کے نام ہوا. تھینک یو سر. ویسے مجھے کلاسیکل زیادہ پسند ہے, اور ویسے ہی گھر گنگناتا رہتا ہوں جب بھی فارغ ہوتا ہوں, ٹائم اب ہے تو, ورنہ ٹائم ہی نہیں ملا. مہندی حسن کی ایک غزل ہے, زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں, میں گنگنا کے سناتا ہوں آپ. اس کے کچھ شعر ضرور سنائیے. میں زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں, زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں, میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا, زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں. زندگی کا نام ہے سر, میں انجوائے کرتا ہوں. خواتین و حضرات دیکھیے, ایک بڑا کام, ایک پولیس آفیسر, ایک محنتی آفیسر, اور اس کے اندر اللہ نے اس کے گلے میں اتنی اچھی آواز دی, اور پھر وہ بات زندگی کی کر رہا ہے. اللہ ہم سب کی زندگی میں سکون دے, ہم سب گنگناتے رہیں, پاکستان میں آپ سب گنگناتے رہیں, اللہ پاکستان کو ترقی دے. آپ سے بہت پیاری باتیں ہوئی سر. تھینک یو سو مچ. تھوڑا سا اور وقت ہوتا. تھینک یو سو مچ. کاروان فکر و فن میں آپ نے کارواں بھی دیکھا, فن بھی دیکھا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی ایک اور مہمان کے ساتھ. اجازت دیجیے وکیل انصاری کو. یہ تھا ہمارا پروگرام کاروان فکر و فن. شکریہ. اسٹوریا میں ٹرائبر برج کے بالکل سامنے کریسنٹ اکاؤنٹنگ اینڈ ٹیکس سروسز, الیکٹرانک ٹیکس فائلنگ, فاسٹ ریفنڈ, ذاتی یا کاروباری ٹیکس اور IRS آڈٹ سمیت جملہ مسائل کے حل کے لیے انتہا قابل اعتماد نام کریسنٹ اکاؤنٹنگ اینڈ ٹیکس سروسز. سیلز ٹیکس, پارٹنرشپ ٹیکس, اکاؤنٹنگ, بک کیپنگ, پے رول سروسز, فائنینشل اسٹیٹمنٹس اور ہر قسم کے کاروباری لائسنس کے لیے اکاؤنٹنگ کی دنیا میں ایک ہی نام, کریسنٹ اکاؤنٹنگ اینڈ ٹیکس سروس. Crescent Accounting and Tax Services. Phone number 718-777-5563.